चौधरी रुखसार साहब काम करते हुए नजर आते हैं। लोग कहते हैं जी बड़े काम कर दिए, सड़कें बना दी और बहुत कुछ कर दिया। में बहुत सारे काम उन्होंने किए हुए, मगर ग्राउंड पर क्या है, ये आप इधर के हैं। ये चित्रपड़ी के वाले से मैं बात करूँ तो कुछ खास नहीं उन्होंने किया। जो किया भी है वो भी आवाम से पूछ लें कि किस तरह किया हुआ है, उसमें कमीशन किस तरह जाते हैं और किस तरह बदल बांट होती है पैसों की। जो है ना मसाइल है वैसे है क्या है। सबसे पहले क्या था, हमारी जो एजुकेशन वो उन पर वैसे कोई काम हुआ है नहीं हो सका। अच्छा, हेल्थ पर कोई काम हुआ है नहीं हुआ है। अच्छा, हकीकत क्या है, बच्चे सब कहाँ होते हैं? लेकिन जी जब आप उन्हें कायदे कश्मीर कहते हैं तो फिर वो एक हल्के से तो आप उन्हें ना करें महदूद करें, वो एक हल्के की बात ना करें, पूरे आज़ाद कश्मीर की बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सियासी रंग प्रोग्राम लेके शाकिर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ चित्रपड़ी की सियासी और समाजी शख्सियत, पीटीआई तहरीक इंसाफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। और इनसे बात करेंगे सियासत की, मौजूदा सूरत हाल की, जो ग्राउंड सिनेरियो है उसकी। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब से पूछूंगा, तो साहब बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी जमातें अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन पीटीआई ही का इंतखाब आपने क्यों किया? और आया कि पीटीआई अब आपने ज्वाइन किया या इससे कबल बशर साहब जो हैं उनसे पुरानी आपकी रफाकत है? जी अस्सलाम वालेकुम। शाकिर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने जो टाइम दिया। जो असल में ये है कि 88 में मैं जब कॉलेज गया, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज मीरपुर, तो वहाँ पर हमारी एक एएसओ जो होती थी, स्टूडेंट्स की जो तंजीम थी, तो उस वक्त से लेकर 94 तक मैंने जो है ना प्रैक्टिकली एक्टिवली एक उसमें किरदार अपना अदा करता रहा। उसके बाद मैं बैंक में जो है चला गया, फिर 4 साल तक मैं बैंक में रहा। जब वापस आया तो फिर मेरी चौधरी अरशद साहब के साथ जो है ना सीटिंग हुई, तो उस दिन से लेकर 98 से लेकर आज तक चौधरी अरशद साहब के साथ ही हूँ। जहाँ तक आपने बात की पार्टीज़ की, मुख्तलिफ पार्टीज़ की, देखिए आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, यहाँ पर सियासी जो है जमातें हैं। तो जो पीटीआई है, इसमें एक वजह तो ये है कि मेरा दूसरी पार्टियों के साथ थोड़ा फ़िक्री इख्तलाफ है, और मेरी जो सोच है, नज़रिया जो है वो पीटीआई के साथ है, या इससे मिलता है। और इससे के अलावा जो हमारे कायदे कश्मीर हैं बैरिस्टर सुल्तान साहब, ये उनकी पार्टी है, और हल्का नंबर 4 में जो अरशद साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी मेरी जो है एसोसिएशन जो है इसी के साथ है, एफिलिएशन। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहला एक सवाल चौधरी असद साहब का आपने ज़िक्र किया और चौधरी अरशद साहब के हवाले से कहा जाता है आए रोज़ कि वो जनाब ना बिल्कुल चुपचाप रहते हैं और उस तरह के खुल के नाम नहीं याद रखते और लोगों के पास नहीं आते, और बड़ी कुछ बातें उनकी हैं भी और कुछ तरह-तरह के मुखालफिन ने बनाई भी हैं। तो ये वाक़ई वो सादा तबीयत है या कुछ और वजह है? क्यों लोगों से मेल-जोल इतना नहीं करते या नाम याद नहीं रहता? इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों है? लोग बातें क्यों करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई हकीकत है ही नहीं है। ये हमारे जो मुखालफिन हैं उन्हें और कोई चीज़ चौधरी अरशद साहब की मिलती नहीं है, इतना उनका सॉलिड एक करैक्टर है, और उन पर कोई करप्शन का या किसी किस्म का कोई भी एलिगेशन नहीं है। तो फिर उनके आखिर जो है ना हमारे जो हमारे मुखालफिन हैं उनके पास बचता क्या है? ऐसी बातें बचती हैं। अ, यकीन करें, जितने चौधरी अरशद साहब अपने कारकुनों के साथ, अपनी आवाम के साथ, हल्का नंबर 4 की आवाम के साथ मुखलस है, मेरे ख्याल में और कोई भी नहीं है। और जो मेरी उनके साथ रफ़ाकत है, ये तकरीबन 24-25 साल की है, तो मैंने ऐसी चीज़ कोई महसूस नहीं की। और यहाँ मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से ये एक बात और करना चाहता हूँ, देखें मीडिया एक बड़ी पावरफुल एक बन गई है चीज़ ये। तो एक चीज़ मैं कह दूँ आपसे कि पिछले जो हमारे 5-7 साल थे बड़े टफ़ थे। सीट हम हार गए थे, मरकज़ में हमारी हुकूमत नहीं थी, आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत नहीं थी, और जितनी मुश्किल हालात में चौधरी अरशद साहब ने अपने कारकुनों का हौसला बुलंद रखा और उनको मोटिवेट रखा, और मेरे ख़्याल में वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता था। और मैं चौधरी अरशद साहब को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिन मुश्किल और टफ़ हालात में उन्होंने अपने कारकुनों का साथ दिया,
یا عوام کے اندر موجود رہے. میرے خیال میں کوئی اور بندہ جعلی فراڈی ہوتا تو کب کا وہ ایسے بھاگ چکا ہوتا. اچھا، پہلے آپ کے حلقے کی بات کریں گے، پھر ذرا ہم پورے آزاد کشمیر کی بھی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت ایم ایل اے ہیں چودھری رخسار صاحب، اور وہ یہاں پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بڑے کام کر دیے، سڑکیں بنا دی اور بہت کچھ کر دیا، ان کے دعوے بھی ہیں. اور اس کے حوالے سے اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہا جی ہم نے چترپڑی کی بڑی وکٹیں اڑا دی ہیں. بابو قربان جو سابق کونسلر تھے ان کو اپنے ساتھ ملا دیا. محلہ نگیال میں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت ساری بڑا ایک پاور شو ہم نے کل کیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں؟ اور دیکھیں کہ ہم نے بندے بھی ملا لیے اور ان کے کام کی آپ کیا کہتے ہیں کہ کام بھی انہوں نے کوئی کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے ان کے کاموں کی، تو وہ تو عوام میں بہت سارے کام انہوں نے کیے ہوئے، مگر گراؤنڈ پر کیا ہے یہ آپ ادھر کے ہیں. یہ چترپڑی کے حوالے سے میں بات کروں تو کچھ خاص نہیں انہوں نے کیا. جو کیا بھی ہے وہ بھی عوام سے پوچھ لیں کہ کس طرح کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات کی آپ نے بابو قربان صاحب کی، وہ ہمارے بڑے معتبر ایسے ساتھی رہے ہیں. چودھری خادم صاحب کے دور کے وہ جو تھے ہمارے بڑے سینئر تھے، تو وہ ہمارے لیے آج بھی ویسے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے. اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. دوسری بات جو آپ نے کل والی میٹنگ کی ہے ملا یہ نگیال میں جو ہوا ہے، تو اس میں بتائیں کہ کون سے ایسے بندے گئے ہیں ان کی پارٹی میں. وہی 3-4 گھر تھے جو پہلے بھی انہوں نے جو ہے نا خفیہ طریقے سے ووٹ انہیں دیے تھے، تو اب اوپن کیا انہوں نے. بس اتنی سی بات ہوئی ہے. اور باقی پورا محلہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. تو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ جو اسم اللہ نگیال ہے کہ انہوں نے اس میٹنگ کو مکمل طور پر ناکام کیا ہے. اچھا صاحب، میٹنگ کو مکمل طور پہ ناکام کیا. وہاں پہ آپ پہ تیر برسائے گئے کہ جناب چودھری رفیع صاحب ہیں، جناب آپ کی طرف اشارے کیے گئے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی بلڈنگ بنائی ہے. آپ نے واپٹا کے جو کھمبے تھے جو محکمہ برقیات نے آپ کو دیے تھے، وہ جناب کھمبے منظور کروا کے وہ لنٹر کی جگہ، سریے کی جگہ آپ نے کھمبے استعمال کیے. چودھری صاحب یہ آپ نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ اور آیا کہ وہ کھمبے لنٹر میں استعمال کیے، سریہ نہیں ملا آپ کو؟ اصل میں میرے جو بہترین دوست ہیں ان میں ایک دو دوست جو ہے نا گجر برادری کے ہیں. تو یقین کریں کہ گجر برادری کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے عقل مند، سیانے، سینسیبل ہوتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ سینس لیس بات ہے. پتہ نہیں حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یا شاید کوئی ذہنی طور پر وہ کوئی ایسی ٹیکنیکلی انہیں مینٹلی پرابلم ہے کوئی. یہ ایک عام ایک جو سینس کی بات ہے. لینٹر کتنا موٹا ہوتا ہے؟ 4 انچ ہوتا ہے یا 6 انچ ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے. اور جو کھمبا ہوتا ہے اس کی ایک طرف کی جو چڑھائی ہے تقریباً 2 فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ویسے بندہ کس طرح ایڈجسٹ اس میں کر سکتا ہے ایک چیز. اور یہ کوئی آج سے 8-10 سال پہلے بھی یہ اس طرح کا اٹیک مجھ پر کیا گیا تھا، تو میں نے ویسے ان بندوں کو اوپنلی کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں، جو بھی میری بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جہاں پر بھی بنی ہوئی ہیں آپ آئیں، توڑیں انہیں. اگر کھمبا اس میں برآمد ہوتا ہے یا کھمبے کی کوئی چیز برآمد ہوتی ہے مجرموں میں، ہاں اس سے پہلے اس طرح کریں کہ مجھے اسٹامپ پیپر پر ایک چیز دیں کہ اگر نہیں برآمد ہوتا تو آپ پھر اس طرح کریں گے کہ مجھے وہ چیز بنا کر دیں گے. تو پھر وہ لوگ جو ہے اس وقت بھاگ گئے تھے. یہ بات یا تو کسی نے ان سے کروائی ہے دوبارہ، تو یا وہ خود حالات کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو میرے خیال میں ویسے نارمل آدمی نہیں کر سکتا. اچھا اجر صاحب، 5 سالہ دورہ تھا اور وہ دور اپنی جو موجودہ حکومت ہے ریاست کے اندر وہ پورا کرنے جا رہی ہے، اور چترپڑی سے بھی سیٹ ان کے پاس ہے اور نمائندگی کی الکا کھری سے. تو الکا کھری کی طرف نظر دلائیں، اپنے علاقے کی طرف نظر دلائیں. تو ایسے کوئی بیگا پروجیکٹ انہوں نے آپ کو جو دیے ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ کوئی کون سے اس موجودہ جو ہے گورنمنٹ نے آپ کو ایک آپ حقیقی معنیوں میں اگر آپ دیکھیں، پارٹی سے ہٹ کے آپ دیکھیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی گراؤنڈ سچویشن پہ کام ایسے ہوئے ہیں جن سے کچھ نہ کچھ پرسنٹ آپ مطمئن ہے کہ اس چودھری رخسار صاحب نے وہ کام کروائیں؟ نہیں بالکل نہیں. یہ نہیں ہے کہ میرا ان سے کوئی اختلاف ہے سیاسی، ویسے میری پارٹی اور ہے ان کی اور ہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں. اگر انہوں نے کروائے ہوتے تو کھلے دل سے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کروایا. دیکھیں ہماری بیسک جو ہے نا مسائل ہے ویسے ہے کیا ہے. سب سے پہلے کیا تھا، ہماری جو ایجوکیشن وہ ان پر ویسے کوئی کام ہوا ہے نہیں ہو سکا.
اچھا ہیلتھ پر کوئی کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اچھا بچوں کے لیے سپورٹس جو ہے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. تو یہ دیکھیں ان کے لیے کیا کیا انہوں نے. اور اس کے بعد بے روزگاری جو ہے، اب ان کی سب سے بڑی جو نائلی ہے وہ یہ ہے کہ کوٹلی سے بندہ ویسے آ کر ادھر بھرتی ہو رہا ہے یہ میڈیکل کالج میں چوکیدار. ایم ڈی اے میں بھی ہو رہے ہیں، دیگر محکمہ جات میں بھی ہو رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ چترپڑی کی عوام ہے نہیں ہے یہاں پر کوئی بندہ نہیں ملا چوکیداری کے لیے. اچھا نائب قاصد کے لیے، مالی کے لیے، ڈرائیور کے لیے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے جو مسائل تھے ان پر بالکل کام نہیں کیا گیا، اور ہمارے جو حقوق تھے وہ بھی ہمیں نہیں ملے. اور یہ جو پچھلی حکومت تھی، بلکہ میں اب اسے پچھلی حکومت ہی کہوں گا، انہوں نے تو بالکل اپنے جو ہے نا ذاتی مفاد پر کام کیا ہے. اور وہ پل سڑکیں وغیرہ بنتی رہی ہیں ٹھیکوں کا پیسہ. ویسے ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے، کیا حال ہوتا ہے اس میں، کمیشن کس طرح جاتے ہیں، اور کس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے پیسوں کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں، راجہ فاروق ایدن نے حالیہ جو دورہ میر پر کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ متاثرین زلزلہ اور ذیلی کنبہ جات کے جو مسائل ہیں، منگلا ریم سے جو متاثر ہو کے گئے، ان کو ابھی تک ان کا حق نہیں مل پایا. وہ التجاج پہ التجاج کر رہے ہیں، رل رہے ہیں. تو آپ ان کو کیا حوصلہ دیتے ہیں؟ آپ کی اگر اس وقت رشید صاحب میرپور سے لیڈ کر رہے ہیں، اس وقت اقتدار میں ہیں، آپ کی پوری گورنمنٹ تو نہیں ہے لیکن ہے، ایک سیٹ ان کے پاس ہے. تو ان لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انتہائی اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں. متاثرین زلزلہ اور ذیلی کنبہ جات کے جو متاثرین ہیں، خاص کر چلے گیس کا مسئلہ بات کا ہے، دیگر مسئلے بات کے جو ان لوگوں کے ابھی بے گھر ہیں، ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا مطالبہ کرتے ہیں موجودہ جو اس وقت گورنمنٹ تھوڑی سی رہ گئی ہے؟ بھائی اس حکومت سے نہ تو پہلے کچھ ہوا ہے، نہ اب جو چند دن ان کے ہیں اس میں نہ یہ کریں گے، کیونکہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. اور پھر ان کی یہ ہے کہ عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی. یہ آئے تھے اپنا ٹائم جو ہے نا لگانے کے لیے، وہ انہوں نے میرے خیال میں ٹھیک لگایا ہے. تو ٹھیک ہے، اب یہ جا رہے ہیں. باقی جو متاثرین کی بات کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہماری جب حکومت آئے گی. دیکھیں ابھی بیرسٹر صاحب نے کتنا کچھ کیا ہے، اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کیا ہے میر پر کے عوام کے لیے. ٹھیک ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی تو مسائل ان کے جو ہے نا حل ہوں گے متاثرین کے. قائد کشمیر میرپور میں نظر نہیں آتے. کہا جاتا ہے کہ الیکشن کی کمپین میں نظر آتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد وہ کہیں پہ غائب ہو جاتے ہیں. لیکن کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے قائد کشمیر کہاں مصروف ہوتے ہیں؟ کس لیے میرپور میں نظر نہیں آتے؟ ان سے بھی لوگ گلہ کرتے ہیں، آپ کے مخالفین بھی جگہ جگہ جب خطاب کرتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں. آخر ان کو موقع کیوں ملتا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ برشید صاحب کہاں ہوتے ہیں ویسے؟ دیکھیں جی، جب آپ انہیں قائد کشمیر کہتے ہیں تو پھر وہ ایک حلقے سے تو آپ انہیں نہ کریں، محدود کریں، یا ایک حلقے کی بات نہ کریں، پورے آزاد کشمیر کی بات کریں. اور جس طرح قائد کشمیر نے اپنے ویسے نہ کشمیر کے قائد ہونے کا حق ادا کیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. اور انہوں نے پوری دنیا میں جا کر مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا، اور اسے آج تک جو ویسے اجاگر کیا ہے کسی ویسے کشمیری نے تو اس میں بیرسٹر صاحب کا نام پہلے آتا ہے سب سے. تو اس طرح یہ ہے کہ جب وہ کرتے ہیں تو ہلکے میں تو پھر ٹائم بندے کا تھوڑا بچتا ہے. مگر انہوں نے جو ہے پیچھے ان کے جو بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں یاسر چودھری صاحب، وہ جو ہے 24 آور ہلکے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کارکن ایک کال پر ان کے ایک کال کے جو ہے فاصلے پر ہیں ان کے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ہمیں کوئی کمی محسوس ہے سچ نہیں ہوتی. تو ہم چونکہ ہمارے جو سارے کارکن ہیں ان کی بیک پر ہیں، تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا ہے، کامیابی اچھا کے ساتھ کیا ہے. اچھا، آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ایسے کون سے پروجیکٹ ہیں جن پہ آپ کام کریں گے؟ یہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا ہریام برج کا، 5 سال گزر گئے. بلدیاتی الیکشن کا وعدہ کیا گیا تھا، 5 سال گزر گئے اور اب اپنی مدت تقریباً پوری کر چکے ہیں. اور گیس کا وعدہ کیا تھا، ٹائم گزر گیا. تو کچھ آپ نے بھی لوگ ان سے ناراض ہیں کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، ان کو جو ان کے حق بنتے تھے عہدے نہیں دیے گئے. آپ کی گورنمنٹ آئے گی، آپ کیا کریں گے؟ آپ ان چیزوں پہ کام کریں گے یا آپ بھی اسی طرح ان کی طرح لالی پاپ دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو پاکستان میں حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور بیرسٹر صاحب نے جب خان صاحب سے ملاقات کی تو ہیلتھ کارڈ کی بات کی. تو بیرسٹر صاحب کے بقول خان صاحب نے کہا کہ میں پورے آزاد کشمیر کے ہر بندے کو جو ہے نا ہیلتھ کارڈ دوں گا، ہر کنبے کے سربراہ کو. اور اس میں کوئی بھی جو ہے نا فرق نہیں ہے، کوئی وہ نون لیگ کا ہے، مسلم کانفرنس کا، یا جو ہے نا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کا، سب بندوں کو ملے ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا، ہر ایک کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اب حکومت آنے کے بعد جو ہے نا جو مین چیزیں ہیں ہمارے جو مسائل ہیں ان پر انشاءاللہ حقیقی طور پر کام ہوگا. یہ جو
آپ پلوں کی بات کر رہے ہیں، سڑکوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو انشاءاللہ بنیں گی. اس کے لیے تو ویسے علیحدہ سے پیسے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کون سے مسائل ہیں آپ کے جن پہ کام کریں گے آپ؟ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ایجوکیشن کا ہے یہاں پر، یہ پوری آزاد کشمیر میں ہے. اب یہ گورنمنٹ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، ویسے میں نے 2 سال گورنمنٹ کی جاب بھی کی ہے ایسے ایز اے ٹیچر. مجھے پتہ ہے یہ، اب میں وہ ان سے معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا کہ وہ جو میرے ساتھی ہیں یا سارے ویسے اساتذہ میرے لیے قابل احترام ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو 100% کام نہیں ہو رہا ویسے اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں. ایک تو ان پر ویسے کام ہونا چاہیے اور انشاءاللہ کریں گے ہم. اس کی اور وجوہات کیا ہے چودھری صاحب؟ اس کی وجوہات بیسک جو ہے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سیاسی طور پر بندے بھرتی ہوتے ہیں، جو بندے میرٹ پر ہوتے ہیں وہ بھرتی نہیں ہوتے، اور جو میرٹ سے ہٹ کر ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں، بچوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. ایک بندے کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے ٹیچنگ کی، یا اوپر اب یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اب ایک ماسٹر کا کیا کام ہے ایم ڈی اے کے اندر جا کر بیٹھے. اچھا مجھے چودھری صاحب یہ تو بات ہوگی تعلیم کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلم کونسلس جو ہے نا ان کے سردار سکندر حیات صاحب، انہوں نے نون لیگ سے وہ علیحدگی اختیار کر لی، واپس اپنی جماعت میں آ گئے. ان کے بیٹے فاروق سکندر نے اپنی وزارت جو وزیر مال تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب آپ کیا کہتے ہیں، مسلم کونسل جو ہے یہ آپ کے لیے مطلب کچھ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، آپ کے لیے آپ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے جو یہ دبا سے ری بلڈ ہونے جا رہی ہے سردار عتیق خان صاحب کی شکل میں، اور کیا آپ کے لیے مطلب الیکشن میں ٹف ٹائم آپ کو دے گی؟ میرے خیال میں مستقبل قریب میں تو نہیں دے سکتی. دیکھیں یہ بیسیکلی نون لیگ جو بنی تھی مسلم کانفرنس سے بنی تھی، ٹھیک ہے. اب چونکہ جو نون لیگ ہے پاکستان میں بکھر رہی ہے اور آزاد کشمیر میں بکھر چکی ہے ویسے عملی طور پر، اب صرف اعلانات باقی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان بندوں نے کہاں جانا ہے، انہوں نے زیادہ تر بندوں نے مسلم کانفرنس میں جانا ہے، وہیں سے بندے آئے تھے وہ. اور کچھ جو جالساز تھے جو اس طرح کے تھے، اب ان کا کہیں پر بھی نہیں آشیانہ، کبھی وہ جو ہے نا اب ہوا میں ہو رہے ہیں. تو اسی لیے وہ پریشانی کے عالم ہے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کھمبوں کی بات کر رہے ہیں، کبھی کچھ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں جو انہیں کرنی نہیں چاہیے. اور میں ان کی بھی یہ بات ویسے بتا دوں کہ آج سے 3-4 سال پہلے یہ کھروٹا ایک گاؤں ہے یہاں پر چترپڑی میں، شاید کہ آپ بس جانتے ہیں. وہاں پر ٹرانسفارمر آیا تھا، ارشد صاحب نے بھیجا تھا، اور ان موصوف نے جا کر وہاں پر اس کا اصلاح کر دیا تھا. تو یہ اس کیلیبر کا آدمی ہے یہ. تو اب عوام اسے جان چکی ہے، اسے پہچان چکی ہے. تو اب یہ الیکشن انشاءاللہ چودھری ارشد صاحب کا ہے، اور واضح اکثریت سے انشاءاللہ چودھری ارشد صاحب جو ہے جیتیں گے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو میرے قائد ہیں، قائد کشمیر، جب ان کا نام آتا ہے تو وہ مقام ادب ہوتا ہے. تو ہم ویسے گستاخی والے انداز میں یہ جو وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں، اگر کبھی قائد کشمیر نے ایک اشارہ بھی کیا نا تو بہت کچھ ہو جائے گا. انہیں شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اچھا چودھری صاحب یہ تو بات ہوگی. اب راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو آٹے کا کوٹا تھا اس سے زیادہ کشمیریوں نے آٹا کھا لیا ہے، اور آٹا نیاب ہو چکا ہے، نہیں مل رہا، اس کے ریٹس بہت زیادہ بنسبت آپ دیکھیں ہمارے وفاق میں دیکھیں ریٹس ہو رہے ہیں، یہاں پہ ریٹس ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو کھانے کے لیے مطلب روٹی سے وہ اپنے پیسے دے کے بھی نہیں خرید سکتے، مل ہی نہیں رہا ریٹ بھی زیادہ کرنے کے باوجود. یہ سارا کوٹا آزاد کشمیر والے کھا گئے ہیں. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ مطلب نا یہ ریاست کے جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، اپنے باشیوں کا خیال رکھے. تو پھر یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ آپ کی ایز اے اپوزیشن آپ کے قائد کشمیر جسے جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے اور اس مسئلے پہ کوئی آواز بلند کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی جہاں تک فاروق حیدر صاحب یا ان کی حکومت کی بات ہے، وہ تو اب چند دنوں کی مہمان ہے، اس پر کیا بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو رزق ہوتا ہے، جو کوٹا ہوتا ہے انسان کا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا لکھتا ہے، دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا سب کچھ. جہاں تک بات آپ نے کی ہے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی، انشاءاللہ جو بھی ہمارے مسائل ہوں گے عوام کے تو وہ انشاءاللہ حل کریں گے. وہ آٹے کے ہیں، چینی کے ہیں، یا کسی چیز کے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ حل ہوں گے. اچھا زلزلے کی بات آئی تھی تو جناب وزیر اعظم سے جب کشمیر پریس کلب میں سوال کیا گیا تھا کہ چار کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مرلہ بلڈنگ جگہ پہ بنانے کی اور 4 منزلہ بلڈنگ بنانے کی کیا ضرورت آن پڑی ہے، نہ بلڈنگ بنائے، نہ تباہ ہو، نہ نقصان ہو. آیا کہ یہ ان کا بیان درست تھا؟ یہ یہاں کے جو متاثرین زلزلہ ہے ان کے زخموں پہ
مرم رکھنے کے بجائے نمک رکھنے کے مترادف نہیں صاحب؟ نمک رکھنے والی بات ہی تھی. جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر میرپور والوں سے ویسے بھی تھوڑا سا تعصب پایا جاتا ہے, یہ اوپر سے جو ہے نا جو ہمارے لیڈران ہیں تو وہ کبھی وہ کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں, تو ان کے بس میں ہو تو ہمیں تو جھونپڑیوں میں جو ہے نا خیموں میں نہ جا کر منتقل کریں. مگر چلو یہ ان کی بات ہے, میں اب اس پر کیا کہوں. وہی بات آ جاتی ہے شروع میں نے کی تھی کہ سینس والی بندہ کو بات کرے تو اس پر بندہ کیسے بات کرتا ہے. یہ سینس لیس باتیں چھوڑے انہیں. اچھا چل صاحب, آج آپ نے تو ساری چیزوں پہ بات کر لی, جو مخالفین باتیں کرتے ہیں آپ کے اس پہ بھی آپ نے بات کر دی, اور آخر پہ ایسا اپنے دیکھنے والوں کو ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ الیکشن کی آمد ہے, میٹنگ بھی جاری ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ایسا کیا پیغام دیں گے؟ خاص کر میٹنگ میں ایک چیز پوچھوں گا میں آپ سے کہ ایک تو پیغام آپ دیں گے آخر پہ کوئی, لیکن میٹنگ میں بہت ساری یہ دیکھنے میں آیا کہ کرونا ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوتا بہت ساری میٹنگ میں. اس حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے اپنے کارکنان کو؟ اوور آل کیا میسج دیں گے کہ کس طرح سے وہ اس پہ عمل کرے تاکہ ان کی جانیں بھی بچ سکیں اور وہ اپنے سیاسی معاملات کو بھی آگے چلا سکیں؟ دیکھیے میں ایک بات کہوں گا کہ وائرس ہے اور یہ حقیقت ہے وائرس, اور ہے بھی خطرناک. تو میں ساری جو ہمارے ساتھی ہیں جو چترپڑی کے یا چترپڑی سے باہر ہیں جو بھی ویسے ایسے جو ہے دیکھے گا, میں ان سے یہی گزارش یہ کروں گا کہ احتیاط کریں, ایس او پی پر عمل کریں, اور جتنی احتیاط کریں گے اتنی آپ جو ہے نا محفوظ رہیں گے اتنی. تو اس کی واحد جو ہے نا اس کا حال احتیاط ہی ہے, اس کے علاوہ ہے نہیں ابھی کچھ. ٹھیک ہے. اچھا, کیا پیغام دینا چاہیں گے یار دیکھنے میں؟ پیغام یہ ہے کہ میں چترپڑی یا اپنے ویسے الکار نمبر جو الکا 4 ہے, اور بالخصوص جو ہے نا چترپڑی کی عوام سے یہ کہوں گا کہ ہم جو ویسے الیکشن اب تقریباً ان کا سسٹم شروع ہو چکا ہے, تو چترپڑی کی عوام کے لیے جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے جو حکومت بنے. ایک تو گیس کا معاملہ ہے, میں نے کل ہی جو ریاست صاحب سے ملاقات کی تھی تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں ہمیں ویسے میک شور کریں کہ ہم ویسے گیس کی بات کریں عوام سے یا نہ کریں. کوئی ایسی بات نہیں ہم کریں گے کہ جو کر نہ سکیں. الیکشن میں جو بھی وعدہ کریں گے وہ انشاءاللہ پورا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ گیس کی بات کریں عوام سے. ہم چترپڑی کی تمام عوام کو یہ نہیں جو ہے نا دیکھیں گے کہ یہ نون لیگ کا ہے یا پی ٹی آئی کا یا پیپلز پارٹی کا ہے. چترپڑی میں ہر ایک گھر میں انشاءاللہ گیس پہنچے گی, اور میں خود جو ہے نا پہنچاؤں گا, اور اس کے لیے مجھے پتہ ہے بہت ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. اور سیکنڈ جو ہے ایک چیز اور ہے, یہ آپ جو سپورٹس ہے, راجہ ماجد صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بہت کوشش کی ہے, اور انہوں نے ایک بنایا بیڈمنٹن کلب, اس سے بڑا فرق پڑا ہے نوجوانوں میں. مگر اس کے علاوہ ہم جو چاہتے ہیں کہ اگلا جو ہمارا دور ہوگا اس میں جو ہے نا سپورٹس پر جو ہے نا خصوصی کام کیا جائے. ان بچوں کے لیے ہاکی, فٹ بال, کرکٹ اور بیڈمنٹن کے لیے ان کے لیے زیادہ جو ہے نا گراؤنڈز یا ان کے لیے بنایا جائیں سارے. ٹھیک ہے, کمیونٹی ہالز بنایا جائے یہاں پر جو سوئب صاحب نے کہا ہے وہ انشاءاللہ بنائیں گے. اور آخر میں جو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, یہ عوام علاقہ سے بھی ہے, اور یہ جو ہے نا ہمارے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے ان سے بھی ہے, کیونکہ نون والوں کا تو ویسے عوام کے جو اصل مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. وہ جو ہے چترپڑی کے اندر میں ایک بات کرتا ہوں, ایک بندہ ہے اس کا ایک یا دو بیٹے ہیں, اس کے پاس 20 کنال جگہ پر اس نے قبضہ کیا, الاٹ کروا لی. ایک بندہ اس کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے, 4 بیٹے ہیں, اور وہ 20 سال کے بعد کدھر جائیں گے؟ وہ ابھی چترپڑی کے اندر یا سائڈوں پر ابھی کیپیسٹی ہے. میں نے چوری ارشد صاحب سے بات کی تھی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, بالکل میرٹ پر جو مستحق ویسے افراد ہیں یا فیملیز ہیں ان کے لیے کام کریں. کم از کم انہیں 5 مرلے 10 مرلے ایکسٹرا پلاٹ دیں کہ اگلے 20 سال کے بعد انہیں پرابلم نہ ہو رہائش کی, اور اس پر میں انشاءاللہ کام کروں گا. اور یہ چند چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے, دیکھیں اسکول جو ہیں, اسکولوں کا کیا حال ہوا ہے. اچھا 11 جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہیں, 3 ٹیچر ہیں, ان کی سیلری 1 لاکھ سے اوپر بنتی ہے. گورنمنٹ جو ہے خرچ کر رہی ہے 10,000 روپیہ 11,000 روپیہ پر جو ہے ایک بچے پر جو ہے نا ویسے اسٹوڈنٹ پر خرچہ آ رہا ہے. میرا اپنا ویسے اسکول بھی ہے. اب میرے پاس جب گورنمنٹ کے بچے آئے نا میرے اسکول میں داخلے کے لیے, یقین کریں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں چیزیں, 5ویں کا بچہ پاس ہو کر آتا ہے اسے علی بیتے سے نہیں آتی. تو اب ان کی پڑھائی کا کیا حال ہے؟ تو ان پر جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے ان ٹیچروں پر, کہ جو وہ ویسے جو کام کریں آنیسٹلی کریں, نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دیں جو کام کرنا چاہتا ہے. تو میرٹ پر ان کی جو ہے نا تقرری ہوں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. بالکل جی, انہوں نے یہی کہا کہ اگر میرٹ بیٹر ہو گیا, میرٹ پر تقرریاں ہوں, میرٹ پر کام ہو, تمام تر معاملات میرٹ پہ ہوں تو نقشہ بدل جائے گا.
ہماری حکومت آتی ہے تو ہم عملی طور پہ کام کریں گے. انہوں نے کہا ابھی تک جو موجودہ حکومت ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اس نے صرف باتیں کی ہیں اور کام نہیں کیا. آج کے مہمان چودھری محمد رفیع صاحب ہمارے ساتھ تھے, سیاسی اور سماجی جو ہے نا یہ رہنما ہیں پی ٹی آئی تحریک انصاف کے, اور سرگرم کارکن ہیں ان کے. شکریہ ادا کرتے ہیں لاجواب نیوز کو, انہوں نے ٹائم دیا. یہ تھا آج کا پروگرام سیاسی رنگ. اسی کے ساتھ شاکر چودھری کو جی دیے گا اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.